बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 9 अक्टूबर साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि वो हमें फिर मौका देता है। बेशक। हाँ, सामेरा इसगलो निकल गया है। हम जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको तो स्ट्रीमर लगे हुए थे मेन बुलवार्ड पे। फैजल हसन चौहान जो है उसको हुकूमत पंजाब के तर्जुमान से हटा दिया गया। दादाजी इसके स्ट्रीमर लगे थे कि टीम लीडर है नेशनल जो T20 हो रहा है, वो टीम लीडर रहेगा लेकिन वो तर्जुमान नहीं रहा। और फिर चरागों में रोशनी ना रही। नहीं, वो मिनिस्टर तो है ना जेल खाना जात का। जेल खाना जात का, इसको पागल खाने का मिनिस्टर बना देना चाहिए। शायद उसका वो तो का बड़ा मुकाम ही पागल खाने का। अच्छा जी। खातून अव्वल जब भी लाहौर के दौरे पे तशरीफ लाती हैं पागल खाना दूर देखना जाती हैं। अच्छा, आपको पता नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता। 2 दफ़ा दौरा फरमा चुकी हैं वो 3 साल में पागल खाने का। अच्छा, हाँ, हमें तेरे वर्गे जुगता ना कराया कर। ठीक है, मैं नहीं कराता जी। फीडबैक शुरू करने लगो जी बिल्कुल। थोड़े बहुत मिलते जुलते सवालात हों तो उस पर आप बरहम ना हुआ करें। औरंगजेब आलमगीर कहते हैं कि दादाजी जैसा कि आपने कहा कि 2021-22 में ज़मीन या प्लाटों की कीमतों में गिरावट का अंदेशा है और लिहाजा अपनी ज़मीन की कीमत अगर अच्छी मिले तो बेच दें। फरमाइएगा बेच के क्या असासा खरीदा जाए, एसेट बिल्डिंग क्या होगी? ज़मीन बेचने की हमने बात नहीं की। हमने तो यार वैसे आप समझा करें जो प्लाटों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने तो उनके लिए कहा था कि अब जब एक मार्केट ऊपर को झटका ले तो अपनी पोजीशन स्क्वायर कर लीजिएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, क्योंकि फिर आगे से डाम ही है। ठीक है ना? हाँ जी। मोहम्मद हफीज़ कहते हैं दादाजी जिन लोगों के साथ आप सर खपाई करते हैं दर्द दिल में बंदा आपकी मुदाफ़त में है, कहते हैं आपने ब्रेन हेमरेज करवा के दम लेना है। यार वैसे मुझे लगता है कुछ ऐसे ही हो जाना। इन लोगों ने तो समझ नहीं है, मैं ही फौत हो जाना। लेकिन चलें इस सुकून के साथ तो जाएंगे ना कि हम अपनी आखिर तक कोशिश करते रहें। जी। वकास खालिद कहते हैं मैं रोज़ी रोटी के चक्कर में गुज़िश्ता चंद साल से लाहौर में मुकीम हूँ। मुझे मेरी मजदूरी बाद में मिलती है, टैक्स पहले कट जाता है। मैं जिस घर में मुकीम हूँ इसमें बिजली का बिल मेरे नाम पर नहीं, लेकिन हुकूमत बिजली के बिल में एडवांस इनकम टैक्स के नाम पर मुझसे भत्ता वसूल करती है। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ सारा कुछ? क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए यहाँ पे जो है वो आपका रगड़ा निकाला जा रहा है। मेरा मतलब बज़ौर ताकत। हाँ, बज़ौर ताकत। तो जिनके लिए आप टैक्स देते हैं वो फैजल हसन चौहान है जो आपके खर्चे के ऊपर टपूसियाँ लगाता फिर रहे जी। हाँ, और ये मैं मजाकन बात नहीं कर रहा, अगर आप बरसगीर की हिस्ट्री उठा के देखें तो यहाँ बादशाह भी इसी तरह जगह लिया करते थे, इसी तरह से जगह ऐसे ही होता था। साके मुजाहिद बेग पूछते हैं दादाजी फरमाइए कि मार्केट गिरती क्यों जा रही है? मार्केट अब कहाँ गिर रही है यार, अब तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी डालनी शुरू कर दी है उन्होंने। असल में हुकूमत की किसी बात पे ना इन्वेस्टर को यकीन नहीं है। मैं आपको बिल्कुल दिल की बात बताऊं। दूसरा ये है कि वो अल्लाह आपका भला करे, वो आलमी तौर पे बैनुल अक़वामी तौर पे हमारे ऊपर कुछ चादरें नहीं चढ़ रही। ठीक है जी। इसलिए उससे भी तो मार्केट असर लेती है ना। आलमी सतह के ऊपर हमारी अपनी चित्रौल हो रही है, इसलिए नहीं मानना तो अलग बात है लेकिन हो रही है। फॉरनर बेच रहा है जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास इश्तियाक हकीम का है। कहते हैं दादाजी फरमाइए कौमी असम्बली से घरेलू तशद्दुद वाला बिल पास कैसे हो गया? क्या इसमें अपोजिशन जमातों का भी किरदार था? अपोजिशन जमातों ने बाइकाट कर दिया था। उनके पास सादा अक्सरियत तो है ना। नहीं, जब अपोजिशन होगी नहीं तो वो बिल पास कर लेंगे। लेकिन आइन साजी में तो हाउस की 50 नहीं होनी चाहिए। आइन में तरमीम के लिए 2/3 होनी चाहिए। ये तो बिल है ना। मेरा ख्याल है हो सकता है अपोजिशन भी साथ हो, मिल गई हो उनके ना, बगैर पढ़े एक नोबल कॉज समझते हुए। नोबल कॉज समझते हुए। दूसरी बात आपने पूछी कि 18 साल से कम उम्र अफराद पर इस्लाम कबूल करने पर पाबंदी वाला जो बिल है क्या वो भी पार्लियामेंट से पास होने के इम्कानात हैं?
دیکھیے جس طرح وہ قانون سازی کرواتے ہیں لیاقت وسیم صاحب، اس میں تو وہ ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ اس کے پیچھے این جی اوز ہیں اور ہم نے ویسٹ کو خوش کرنا ہے، اور خاص طور پہ یہ تحریک لبیک والوں نے جو ماحول بنایا تھا یہاں پہ، اس کے بعد حکومت نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں تو ہم تو بہت اچھے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گئے جی. تو اس صورت میں تو یہ پاس ہونا لگتا ہے. لیکن جس طرح اس کا ریئیکشن آیا ہے مساجد سے اور ممبروں سے، اور جو انہوں نے دھمکی دی ہے، تو وہ تو پھر عمران خان صاحب والا فارمولہ آپ کو یاد ہے نا، 20,000 لوگ سڑکوں پہ ہوں تو کیا ہو جاتا ہے. جی کیا ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک امید کی کرن ہے، اور ان کے پاس 20,000 نہیں، کئی 20,000 لوگ ہیں، اور اس پہ کسی ایک نے نہیں نکلنا، سب نے نکلنا. مطلب طاہر القادری نہیں نکلے گا، باقی سب نکلیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ وہ تو کئی 20,000 ہو جائیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. اس وجہ سے روکے تو روکے، ورنہ پارلیمنٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. جی. لیاقت وسیم صاحب زندہ باد. محمد زبیر پوچھتے ہیں دادا جی آپ نے پچھلے پروگرام میں تذکرہ کیا کہ وہ زبیر گورنر سادہ گاڑیوں کے چپوں والا مسئلہ، اس کی شارٹیج کا مارکیٹ پہ اثر کیا پڑے گا؟ گاڑیاں نہیں سنبھل ہوں گی، اور کیا شارٹیج پہ اثر پڑنا ہے بھائی. اسی لیے تو بکنگیں بند کر دی تھی. بیشتر گاڑیاں اسمبل کرنے والے نئی بکنگ ہی نہیں اٹھا رہے. اسی لیے سے نہیں اٹھا رہے. سپلائی ڈسٹرب ہوگی. اور دادا جی کا وہ چین والا ولاگ سنے، ہوگی نہیں، ہو گئی ہے، ہو چکی ہے. سپلائی اوور آل جو ہے نا وہ اب کنٹرول کی جا رہی ہے دنیا بھر میں. اور میں یہ اس بات کا دائی ہوں کہ چائنا کر رہا ہے. جی. سہیل عزیز پوچھتے ہیں دادا جی گورنر اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ ڈالر افغانستان سمگل ہو رہے ہیں، اور ایف بی آر اس کی تردید 2 دن بعد کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ڈالر کہیں سمگل نہیں ہو رہے. آئی ایم ایف والا قرضہ مارکیٹ میں پھینک کر بھی ڈالر نہیں رک رہا، بات کہاں جا کے رکنی ہے؟ آئی ایم ایف والا کون سا قرضہ؟ پیسے جو آئی ایم ایف والے تھے. آئی ایم ایف سے کتنے ملے؟ 479 کی 2 قسطیں ملی ہیں، ابھی تو 2 ٹرانچز ملی ہیں. $1 بلین بھی نہیں ملا میرے بھائی. اور پچھلے 3 ماہ کے اندر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر حکومت مارکیٹ میں ڈال کے ضائع کر چکی ہے، کیونکہ وہ ڈالر کو نہیں روک پائی یا روپے کا پھسلنا نہیں روک پائی. ٹھیک ہے نا جی. مارکیٹ کی صورتحال سے یہ ہیں ٹوٹل ان کی عقل اور ان کی اوقات اور ان کی بساط کن کی، یہ آپ خود سمجھ لیں. صرف ایک چیز بچا سکتی ہے پاکستان کو، وہ 200 ارب ڈالر آ جائیں اگر وہ اگر آ جائے نا، جیسے 100 ارب ڈالر منہ میں مارا جائے پھر بات بن سکتی ہے. اب مارکیٹ کے حالات ایسے ہیں، اب سب لوگ ملتے جلتے سوالات ہی پوسٹ کر رہے ہیں. دادا جی پراپرٹی بوم گزرنے کے بعد قیمتیں نیچے آئیں گی یا اوپر ہی رہ جائیں گی؟ یاسر نیاز نے پوچھا. یاسر صاحب آپ جو ہے وہ ریگولر نہیں سنتے. ہم یہ فینومینا کئی دفعہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور ڈیٹیل میں بیان بھی کر چکے ہیں. آج پھر دوبارہ عرض کیے دیتے ہیں کہ دیکھیے جب ایک پراپرٹی کی قیمت بڑھتی ہے، فرض کریں وہ 1 کروڑ کی ہے، 1 لاکھ کی ہے، چلیں مثال کے طور پہ عرض کر لیتے ہیں. لوگ جو ہے وہ ذرا غصہ کر جاتے ہیں کہ آپ کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں نہیں ہیں. ٹھیک، 1 لاکھ کی ہے ایک پراپرٹی. جب اس طرح کا بوم پڑتا ہے تو وہ جاتی ہے، سیفلی ہم بات کر لیتے ہیں 2.5 لاکھ کے اوپر، 2.25 لاکھ کے اوپر، 3 لاکھ کے اوپر چلی جاتی ہے. جب یہ بوم ڈیفیوز ہوتا ہے تو وہ 1 پہ واپس نہیں آتی، وہ 1.5، 2.25، 1.90، 2 کے درمیان کہیں آ کے رک جاتی ہے، سیٹل ہو جاتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. اور یہ آج کا فینومینا نہیں ہے، یہ میں 90 سے اس کو واچ کر رہا ہوں. وہ کبھی اپنی پہلے والی قیمت پہ واپس نہیں آتی. یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر جاتی ہے، مطلب لاکھ کی 3 لاکھ ہو جاتی ہے، 3.5 لاکھ ہو جاتی ہے. لیکن جب اس کی واپسی تھی، اب اس میں جو اصل میں کیچ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کتنے کے بیوقوف ہیں کہ آپ اس 1 لاکھ والی پراپرٹی کو 2.5 لاکھ پہ قابو کر لیں. اپنی طرف سے سمجھے میں نے بہت کارنامہ سر انجام دیا اور اپنی طرف سے انویسٹمنٹ کر رہے ہوں، اور جب وہ پراپرٹی ڈکلائننگ فیز میں آئے اور آپ بیچنے جائیں تو 2.5 لاکھ والی کا آپ کو 2.25 لاکھ ملا ہو تو ہارٹ اٹیک تو ہونا ہے. میں اپنے ایک ٹیچر لوز کر چکا ہوں اس کے اندر. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پیسے ملے اور انہوں نے 2.25-3 لاکھ کے 2-5 مرلے کے گھر جوہر ٹاؤن میں خرید لیے. ونس اپون اے ٹائم، 90 کی دہائی کی بات. تو وہ جب انہوں نے بیچنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ دونوں کے 3.5 مل رہے ہیں.
تو اس بات پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا. اور میری ساری عمر کی کمائی کہاں گئی؟ ٹھیک ہو گیا. اب ان کو کوئی یہ سمجھاتا ہے کہ استاد جی یہ استاد محترم یہ جو کریکشن ہے یہ کریکشن فیز ہے, اس کو ہولڈ کیجئے. آج کے دن میں یہ ونس اپون اے ٹائم کی بات ہے, آج کے دن وہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ 75 کا نہیں مل رہا. ٹھیک ہے نا, 75 لاکھ کی بات ہو رہی ہے, اور انہوں نے کتنے میں خریدا تھا؟ 3.5 لاکھ ایک. اوکے, وہ 3.5 پہ 2 آ گئے تھے. 3.5 نہیں 5.5 کے 2 آئے تھے لیکن کریکشن کے نتیجے میں 3.5 کے 2 آ گئے. مطلب دونوں کی قیمت 3.5 رہ گئی. اچھا, 1.5 لاکھ سے انکل جی کو ہارٹ اٹیک پڑ گیا. دسو یار, اس وقت میرا مطلب ہے کہ 1.5 لاکھ بھی تو بڑی چیز تھی نا. ان کو ساری عمر کے بعد ملے, گریجویٹی ملی وہی تھی. دادا جی آپ کے پاس تھے جب آپ نے تارا گلاس کا شیئر 3 روپے پہ خریدا تھا, اور 8 روپے میں بیچ کے نکل گیا کہ بڑی کمائی ہو گئی. 100 روپے پہ ہے اس وقت. اب دیکھیں نا, اب اس میں ہارٹ اٹیک والی کون سی بات ہے کہ اگر وہ 100 کا ہوگا ٹھیک ہے یار, میرے نصیب میں اتنا ہی منافع تھا یار, ٹھیک ہے. فکرہ سنیں, چیزوں پہ نا وقت کا وزن ہوتا ہے. ہائے, وقت کے وزن سے چیزیں جو ہے نا شیپ اپ ہوتی ہیں. جی, وقت کے وزن کی بجائے نا وقت کا اثر کر, کیونکہ وزن اگر پڑ جائے تو پھر چیز اٹھ نہیں سکتی. فردوس شکمان والی فیلنگ آپ مجھے کیوں دلوانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے نہیں لے لی فیلنگ. اویس کا میسج ہے, کہتے ہیں میرے کولیگ نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں گلف کنٹری چلا جاؤں اور وہاں جا کے ٹیچنگ کروں, بچے پڑھاؤں. وہاں پہ اس کی بڑی عزت ہے, کیا اس کا یہ مشورہ درست ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں جاتے ہیں. اگر وہاں پہ بھی جا کے آپ کسی پرائیویٹ اسکول والے کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ کا ایسا ہی استحصال ہوگا جیسا یہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن اگر وہاں پہ جا کے آپ ان کے, یا ایک ہمارا امبیسی اسکول بھی تو ہوتا ہے نا, اگر آپ امبیسی اسکول میں چلے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کی جیت ہے. اور اگر آپ عرب ہوسٹ حکومت کے کسی سرکاری اسکول میں چلے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کی جیت ہے. یس, عزت تو ہے وہاں پہ ٹیچر کی. ٹھیک ہے, ڈن. نیکسٹ میسج کی طرف چلتے ہیں. جعفر حسن کا میسج ہے آسٹریلیا سے. کہتے ہیں دادا جی جو طلبا یہاں پڑھنے آتے تھے اور ان کو PR مل جاتی تھی, وہ دور ہو گیا آؤٹ, ختم ہو گئے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں بات کہ اب آسٹریلیا اچھی ڈیسٹینیشن نہیں ہے, کینیڈا اچھی ڈیسٹینیشن ہے. یہ آپ نے اپنا ان پٹ دیا. میں بھی یہی پٹتا رہتا ہوں جی. اور ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا نے ویسے جنہوں نے کرونا ویکسین لگوا رکھی ہو ان کے لیے پرسوں ترسوں میں خبر دیکھ رہا تھا, میں نے کہا ہم دادا پوتا شو میں ذکر کریں گے کہ ان کے لیے انٹری کھول دی ہے, تو جو یہاں پہ آ کے پھنسے ہوئے ہیں وہ واپس جانے کی کوشش کریں. جی ٹھیک ہے. یس, کینیڈا اس وقت سب سے اچھی ڈیسٹینیشن ہے. جی, بہادر علی الوی بنیادی طور پہ انڈورس کر رہے ہیں. کہتے ہیں دادا جی جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی ہو رہا ہے, 150 کی طرف جا رہا ہے پٹرول. اب بینچ مارک جو ہے وہ $80 برنٹ کا سیٹ ہو گیا ہے, اور گولڈمین سیک بھی کہتا ہے کہ بات اب $90 پہ بھی شاید نہیں رکے گی. ہاں, وہی $100 والی جو ہم نے بات کر دی اپنے پچھلے پروگرام, اس ہفتے کے پروگراموں میں, شاید اسی کا آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو. جی ہاں, فیول مہنگا ہو رہا ہے. مجھے یہ کوئی پلان موو لگ رہی ہے, اگرچہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ میری اس بات کو نہیں مان رہے اور نیچے آ کے اپنی رائے کا اختلاف کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے رائے کا اظہار کیا کریں ڈیسنسی کے ساتھ. اور اگر کوئی آپ کے اندر بیٹھ کے گالیاں بک رہا ہو تو اس کو سنب بھی کیا کریں, یہ آپ کا فرض ہے نا. کیونکہ آپ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 10 میں سے ایک بندہ گالی نکالے گا یا پولیس کو وٹا مارے گا تو انہیں 10 نو لیمب دینا ہے. تو لہٰذا بہتر ہے کہ وہ گالی نکالنے والے کو پہلے ہی تھپڑ آپ مارے. ٹھیک جی. انڈینز دوستوں کا شکریہ, لیکن میسیجز نہیں میں پڑھنے, اور اوپر سے اب پینفل میسیجز کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان بینکرپسی کی طرف بڑھ رہا ہے. میرا تو نہیں خیال. اتنا بڑا ملک جو ہے نا وہ بینکرپٹ نہیں ہوا کرتا. انہوں نے تو وہ کیا ہے, یونان کو بینکرپٹ نہیں ہونے دیا تھا. $15 بلین کا اور $65 بلین کا اور پتہ نہیں کتنے $1 بلین کا پیکج دے دیا تھا. ایک چھوٹا سا ملک تھا نا. تو یار یہ 22 کروڑ بلکہ اب تو 25 کروڑ ہو گئے, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یار. یہ ملک اس کو بیل آؤٹ فیل آؤٹ ہو جائے گا, کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بنوا لیں گے, وہ کھلونے ادھر ادھر کاٹ لیں گے. سہیل عزیز کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ 5ویں پشت کی دوغی ابلاغی جنگ کے مجاہدین کو بھی بے نقاب ہونے کا اب وقت آ گیا, ان کو بے نقاب ہو جانا چاہیے؟ بھائی ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں. اگر آپ کو اب بھی نہیں بے نقاب ہوئے نظر آتے تو پھر آپ اپنی آنکھوں کا علاج کروائیں, ڈاکٹر انتظار حسین بٹ صاحب کو جا کے چیک کروائیں.
یار ڈاکٹر صاحب کی صحت پچھلے دنوں بڑی خراب تھی. بٹ صاحب کی ہاں. میں ملنے گیا تھا اس وقت تو ٹھیک تھے. اچھا جی جی. آپ کب ملے؟ میری ملاقات ہوئی ہے مڈ سپتمبر میں ان سے. چلو شکر ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ریکور کر کے اپنے کام پہ آ چکے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت دے, قائم رکھے. ہاں سر سے ریلیٹڈ میں نے میسیجز پڑھنے, سارے وہی میسیجز لکھ رہے ہیں نہ پڑھنے. سیم یا سائم انہوں نے میسج 2 لائناں پا کے دوڑ جانا, بعد چ ہسپتال تے اسی بھگتنے. آگے سردی آ رہی ہے, اگوں سردیاں نے, سردیاں دے وچ بڑھاپے دے درداں جڑیاں نے وہ پرانیاں جاگ پیندیاں نے, نویاں درداں سہیڑ لئیے. لاؤ دسو یار. جی. سائم نوید کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ ویسے اس پہ تو بات ہو چکی ہے, پرسنل فائنانس کے پرسنل فائنانس ہی ہے, آن لائن بک سیلنگ کا بزنس پوٹینشیل ہے اس میں؟ نہیں جی, کتابیں بیچوں میں آن لائن بیٹھ کے. آن لائن ڈیجیٹل بکس بیچنے کا پوٹینشیل ہے اگر آپ بیچنا چاہیں تو. جی. وہ پرانی نسل, میری جیسی نسل اور کتنی دیر چل جائے گی یار. اب میں بھی بیشتر چیزیں آن لائن دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس لیے. جی دادا جی یار کسی کے پاس وہ عجم اسرائیل کا جو ہے اپنا کتابچہ ہے, یہ اپنے یار وہ اپنے مشہود کے جو والد صاحب تھے, شورش کشمیری صاحب, شورش کشمیری صاحب کا عجم اسرائیل, ان کی کتاب چاہیے. وہ ان کا کتابچہ چاہیے مجھے. وہ ایک لسنر ہے اردو بازار میں, اس کو کہتا ہوں وہ بھیج دے گا کتاب. نہیں وہ ڈیجیٹلی بھجوا دیں یار, ڈیجیٹل پبلشر کتابچہ ہے میرا خیال, یا وہ کسی کتاب کا حصہ بنا ہے. جس کتاب کا حصہ بنا ہے وہ مجھے بتا دیں, میرے پاس ساری کتابیں موجود ہیں ان کی, میں ان میں سے تلاش کر دوں گا. میں ساریاں کتابیں نہیں تلاش کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے عجم اسرائیل کے اندر انہوں نے یہ جو موجودہ حالات ہیں نا جی, ان کی حرف حرف لکھی ہوئی ہے 60 کی دہائی کے اندر, شورش کشمیری کا کہ جناب یہ جو کرتارپور ہے یہ پہلے جائے گا, پھر اسرائیل میں اس طرح کی میٹنگ ہوگی, پھر امریکہ سے ایک بندی آئے گی وہ یہ کہے گی, پھر یہ ہوگا, ٹھیک ہے, اس طرح کی. تو وہ کل ایک صاحب ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ حرف بحرف درست ثابت ہو رہا ہے. وہ ایک میٹنگ تک انہوں نے اس وقت بتا دی تھی کہ کس کی کہاں پہ کس کی ہوگی. ابوالکلام آزاد نے بھی کہا تھا کہ یہ ہوگا, وہ بھی حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہا ہے. ان کو دیکھو ابوالکلام آزاد صاحب کو میں اسی طرح نہیں مانتا جس طرح میں غامدی صاحب کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں آگے چل. زاہد اقبال چودھری لمبا چوڑا میسج لکھا ہے, مختصراً بات یہ کہتے ہیں میرا یہ FIEDMC فیصلہ آباد چیمبر آف کامرس, فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ کمپنی. جی کہتے ہیں میرا وہاں پہ ہر ہفتے جانا ہوتا ہے. اچھا. مختصراً بات یہ کہ اس پتھیٹک انفراسٹرکچر کے ساتھ ہم نے اسپیشل اکنامک زون چلانے ہیں. جی بالکل جی. کیوں دادا جی؟ کیونکہ ہم ہوتے ہیں. مراد صحیح تو کہتا ہے میں سڑکیں بناتا ہوں. ہم ہوتے ہیں, ہم سڑکوں میں سوراخ ہو گئے, ہم سوراخ ری جانے نہیں میں تمہیں کھڈے. یار کل میں نے موٹر وے پہ پرسوں سفر کیا ہی, اور اتنا رونا آیا یار. کیا موٹر وے تھی ہماری لاہور اسلام آباد والی, اور کیا اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے. لیکن ہماری چھترول سے ایک فائدہ ہوا ہے جی, وہ ڈیجیٹل سسٹم ان کا کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا یار. پہلی دفعہ میں نے پہلے کو 3 دفعہ ٹریول کیا موٹر وے کے اوپر, مجھے یاد ہے. جب بھی ہمارے پاس ہے نا, افتتاح ہونا تھا ہمارے پاس. اچھا, افتتاح ہونا تھا موٹر وے کا, تو نواز شریف نے فری رکھی ہوئی تھی. 3 ایک چکر میرے اسلام آباد کے لگے اس موٹر وے کے اوپر. پھر جناب میرے خیال 250 یا 300 یا 150 روپیہ اس کا پہلا وہ تھا جی, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بڑھتا گیا 550 پہ تو میں نے بہت ٹریول کیا. وہ 2 گاڑیاں تھیں, پیٹرول سرکاری تھا, تو چلو جی چلتے ہیں جی کلر کہار چل کے تو لنچ کر کے آتے ہیں. وہ اس طرح کی سنڈے کا لنچ کلر کہار میں ہوگا, اس طرح کی نامعقول حرکتیں فرمائیں. اب ماشاء اللہ اس حکومت نے آتے ہی 1000 روپیہ کر دیں, مطلب 900 کچھ روپے, 1000 ہی ہو گیا نا جی. 1000 تو کیا نا آپ کا, آپ اسلام آباد سے جاتے ہیں, لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں, تو یار میرا مطلب ہے کہ کیا بندے نے ٹریول کرنا. ورنہ اس دور کے اندر تو یہ تھا کہ چلیں جی کسی بھی وہ جو ایریا آتا ہے راستے میں قیام و طعام جی, وہاں پہ رک جائیں گے, کھانا کھائیں گے, اور آگے سے یو ٹرن لے کے واپس آ جائیں گے. عمران خان لے کے واپس آ جائیں گے. ٹھیک جی. سمینا سمی کا میسج ہے, آپ پوچھتی ہیں دادا جی فرمائیے چیئرمین PCB کی کوالیفیکیشن کیا ہے, یعنی اس کو ہائر کرنے کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور کیا رمیز راجہ کوالیفائڈ ہے؟ سہاگن وہ جو پیا من بھائی, ٹھیک ہے, کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے,
جس کے اوپر جناب نام آ جائے. اب دیکھیں نا رمیز راجہ تو کرکٹر بھی ہے نا, پھر کومنٹیٹر بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ بھی موجود ہے. مطلب میں اسے ڈس لائک کرتا ہوں, مطلب ہیٹ کی حد تک ڈس لائک کرتا ہوں, اور جب سے وہ کھیلتا ہے تب سے کرتا ہوں. کیونکہ بعض کھلاڑی ہوتے ہیں معین خان کی طرح اپرچونسٹ, فیئر گیم پہ بلیو نہیں کرتے. ہی از ون آف دیم. معین خان کو بھی میں اسٹرانگلی ڈس لائک کرتا ہوں, ٹھیک. اور مطلب کہ یہ جب 2 نمبری دشمن کے خلاف کرتے ہیں تو آپ کی ٹیم جیت جاتی ہے, لیکن جب 2 نمبری کی عادت پڑی ہوتی ہے تو یہ 2 نمبری اپنے لوگوں کے خلاف اور ملک کے خلاف بھی کر لیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے 2 نمبر بندہ 2 نمبر ہوتا ہے, بھلے اس 2 نمبری کا آپ کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ظرف دے رکھا ہے کہ 2 نمبری کے ذریعے کوئی کام ہو رہا ہو تو ہم دور سے کہتے ہیں نہیں پائیں, ہم اس میں شیئر ہولڈر نہیں. خیر اینی ہاؤ, تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے جی. اب نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ تو کوئی فرسٹ کلاس کرکٹر بھی نہیں رہے ہوئے, وہ تو جرنلسٹ تھے. تو نواز شریف نے انہیں اپوائنٹ کر دیا کیونکہ نواز شریف کو پسند آ گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا اپنا پریروگیٹو ہوتا ہے جی, چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کا, جو کہ پیٹرن ان چیف ہوتا ہے, یعنی سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے کرکٹ بورڈ کا جی. یس, آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, آپ اس کو ڈس لائک کر سکتے ہیں, جیسے میں نے کیا وہ وائنڈ اپ کیجیے. بس چھوٹے لیں سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ہمارا جو پرسنل فنانس کے بارے میں پوچھا کرو یار, جو ہے آپ کہتے ہیں کہ آگے سے بتاؤں بھلا کیا کہتے ہیں, وہ جی بیڑے کرو کوئی پہ نہیں. وہ ان بیڑے گرک کے دور کے اندر اصل میں فنانس مینج کرنا ہوتا ہے, کمائیاں ہوتی ہیں. جب آ رہے ہوتے ہیں پھر مینج کرنے کی بات آپ نے کہاں سننی ہے, اور اسی دور میں ہی تو مینج کرنا ہے. تو اس لیے پرسنل فنانس کے حوالے سے فیڈ بیک کا سیگمنٹ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے. دوسری بات ہے یار, ای میل میں جو آپ نے جان کھانی کی ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا کریں. اور تیسری بات یہ ہے, آپ بھی کو خدا کا خوف کریں, فیڈ بیک کے لیے 1-2 اور بھی چیزیں کھولیں. نہیں ملتا لوگوں کو, کئی لوگ فیس بک پہ نہیں ہیں. میرے پاس ایکسیسو فیڈ بیک ہے, میرے پاس سنبھالا نہیں جا رہا. میں ستمبر کا فیڈ بیک پڑھ رہا ہوں. اچھا, اکتوبر میں بیٹھ, فائدہ کیا ہوا اس فیڈ بیک؟ دادا جی میسیجز موجود ہیں. نہیں میسیجز موجود ہے, چلیں رسید بھی دے دی ان کو کہ ہم نے آپ کا میسیج پڑھ لیا تھا, لیکن بہتر ہے پرسنل فنانس کے اوپر نا کیا کریں. بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوال کیا کریں, جو ہم چھوٹی سی خدمت سر انجام دے رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہوئی ہے, اور ابا جی مرحوم کا حکم بھی تھا یہ. تو یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھا کریں یار. مطلب وہ بات زبردستی بتانی پڑتی ہے آپ کو کہ یہ بھی ہو گیا, آپ نہیں پوچھتے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو, اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا, آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.